अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और ये ख़बर आई है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, क्योंकि जंग का माहौल है तो वहाँ से ख़बर आना बहुत अहम खबर होता है। और ये ख़बर आई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत अहम बातें की हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो मैं उनको रिट्रेट करना चाहता हूं। और आज की हमारे नज़दीक अहम ख़बर यही है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसके लिए हुकूमत और निज़ाम क्या कर रहा है, हम इस पे बात करेंगे। और उनमें जो 3 पॉइंट बहुत अहम है हमारे नज़दीक, उसमें सबसे पहला है कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि रीजनल स्टेबलाइज़र है। रीजनल स्टेबलाइज़र का कॉन्सेप्ट नया है और इसमें हम कुछ अरसे से ये बात सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है और उसके बाद से पाकिस्तान, जिसको एक कमज़ोर मुल्क समझा जाता था, कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर में पाकिस्तान ने साबित किया है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए बगैर या उसको इवन उसकी थ्रेट दिए बगैर भी पाकिस्तान कन्वेंशन वॉर में इंडिया से बहुत आगे है और बहुत सख्त जवाब दिया, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। और जो कुछ आज आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में और डिफेंस पॉलिसी में बेहतरी देख रहे हैं, जितनी पाकिस्तान की पजीराई है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने अपने आप को रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर पेश किया है। लेकिन एक बहुत अहम एलिमेंट है जो मैं अपने इस 3 पॉइंट्स के आखिर में बताऊंगा कि रीजनल स्टेबलाइज़र होने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए एक अहम पॉइंट क्या है। दूसरा है कि दुश्मन यानी कि इंडिया वाज़े तौर पे हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है साबित करने की कि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने दहशत गर्दों को, दुश्मन यानी इंडिया और दहशत गर्द जिसमें BLA है, जिसमें TTP है, जिसको अफ़गानिस्तान से और इंडिया से सपोर्ट मिल रही है, उन दोनों को वाज़े मैसेज दे दिया है कि हमला मशरिक से हो या मगरिब से हो, अब जवाब फैसला कुन और तबाह कुन होगा। और मेरा ख्याल है ये इसमें सम अप कर दिया गया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी को, और पाकिस्तान की जो बहुत सारी माजी की पॉलिसीज़ हैं जो तकरीबन मुर्दा हालत में पहुंच चुकी हैं, उनको आज ऑफिशियली दफना दिया गया है। मैं इस पे अपने प्रोग्राम में मज़ीद बात भी करूंगा। और तीसरा है, उन्होंने जो पोस्ट ट्रुथ इरा की बात की है और जिसमें झूठ का फैलाया जाना सिस्टमेटिकली, और जिसको नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, उसने अपने फ़ोन को उठा के कहा था कि ये इसराइल का छोटा सा टुकड़ा हर इंसान के हाथ में है पूरी दुनिया में। और फिर जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार टिकटॉक है, यानी कि सोशल मीडिया है, और उस पर वो काम किया, उन्होंने कर रहे हैं। यही बात आज आसिम मुनीर साहब ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि इसमें तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा वज़न रखते हैं। आप भी देख रहे होंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो हमसाया मुसलमान ममालिक, लेकिन पिछले चंद दिनों में जितनी फेक न्यूज़ फैलाई गई अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडिया की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए, उससे पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर है एक थरथली तो मची, लेकिन वो आर्जी है, लेकिन झूठ फैल जाता है और फिर उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसका इलाज क्या है और रीजनल स्टेबलाइज़र कैसे बनना है, और दुश्मन और दहशतगर्दों को जो वाज़ेह पैगाम दिया, उसके लिए एक चीज़ बहुत अहम है, वो है इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। हमें अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है और अपने अंदर जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है उसको बेहतर करना है। ये हमारी आज का अहम खबर का लुब लबाब, और हमारी आज के प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी होगी। कतर पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, जंग होगी या अमन होगा, ये देखेंगे, क्योंकि कल रात ही एक शदीद हमला पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर किया है। उसके बाद जब 4 दिन तक मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में अंदर घुसने की कोशिश की, जबकि 2 दिन की सीज़ फायर थी, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ठीक जवाब दिया है। 104 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मारे हैं और सैकड़ों दहशतगर्द पक्तिका सूबा में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कल रात मार दिए गए हैं। हमें ज्वाइन किया हनीफ अब्बासी साहब ने, जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उनसे बात करेंगे टॉप स्टोरी में। हॉट इशू होगा दहशतगर्दी का खात्मा, जंग के सिवा कोई और ऑप्शन है और क्या क्या करना चाहिए, किस किस महाज पे करना चाहिए। ये जो इंतहा पसंदी पाकिस्तानियों के अंदर आ चुकी है और उसमें हम देखते हैं मसल की बुनियादों पर भी इंतहा पसंदी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दहशतगर्दों की नर्सरी तो वही है। यह है हॉट इशू। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा गुड और बैड दहशतगर्दों का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है, ये राना सुनाल्ला ने कहा है। और लगता है कि हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत, हाइब्रिड निज़ाम एक ही पेज पे है, उसी तरह जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ थे। हनीफ अब्बासी साहब खुश आमदीद। मेहरबानी सर। तो एक तो मैंने आखिरी जो बात की उसी से पहला सवाल करना चाहता हूँ कि हमने देखा इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में
قوم اور فوج اور نظام اور ہائبرڈ نظام سب کچھ ایک پیج پہ تھے، اور بہت اسی لیے جو انڈیا کو جواب دیا گیا وہ بہت اچھا طریقے سے جواب دیا گیا. ابھی بھی ہمیں یہ ہائبرڈ نظام کس نے کہا آپ کو؟ اب اس طرف نہیں جائیں نا. دیکھیں نا پہلے آپ کے انٹرویو پہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کی ساری بات کو آپ جب کہتے نا، اگر آپ کہہ چکے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ خدا کے لیے اپنی سیاست جو بھی پارٹی کرے، ہم کریں، کوئی کرے، یہ آپس میں لگے رہے. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کی بات آپ وہاں کر لیجیے گا. مجھے صرف یہ بتائیں، میں اس کو مانتا نہیں نا. آپ نہ مانیں، آپ کا حق ہے نہ ماننا، میرا حق ہے ماننا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک طے ہو گیا. اب مجھے سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں آج وہاں پہ، اور ہائبرڈ نظام نہ کو آپ کو برا لگتا ہے، سسٹم نظام ایک پیج پہ، پاکستان کی بات کریں، سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ صحیح ہے. تو اس میں مجھے بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں، اس میں پاکستان کیا سٹینڈ لے رہا ہے، کیا پوزیشن لے رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا وہی سٹینڈ ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھا. وہ سٹینڈ یہی ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. وہ سٹینڈ وہی ہے کہ آپ کے ہمارے ہاں کے جو دہشت گرد آپ کے پاس چھپے ہوئے ہیں، ان کو یا ہمارے حوالے کریں یا دوسرا ان سے ہتھیار لے کے ان سے معافی تلافی کروائیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر فرض کریں معاہدہ ہو جاتا ہے افغانستان کے ساتھ، قطر میں ہو جاتا ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان کا کیا رسپانس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی لیڈرشپ کا نا کرسٹل کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کسی کام کے لیے بھی. تو آپ سمجھتے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، اداروں کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے لیے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کرسٹل کلیئر نہ ہوتے تو شاید آپ ہندوستان کے خلاف جنگ نہ جیتے. جی ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا، میں نہیں دہراتا اس بات کو، کہ اسی جگہ پہ کوئی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جب مجھے یاد ہے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن کے اندر جو فیلڈ مارشل نے سپیچ کی، میرے آرمی چیف نے جو سپیچ کی، وہ میں اس وقت سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا. اس پوری کی پوری سپیچ کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہندوستان کے خلاف جنگ میں، جب ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ہم پہ حملہ آور ہوئے. آج خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر جو پاکستانیوں کا ایک وقار ہے، جو ایک سینہ تان کے، میں ابھی بھی باہر تھا، یورپین ممالک میں تھا، وہاں پہ یورپین سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں اپنے اوورسیز سے بھی ملاقات ہوئی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی تبدیل ہو گیا ہے اس وار کے بعد. اور اتنی اچھی خارجہ پالیسی، اتنی اچھی فورن پالیسی پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں نے نہیں دیکھی. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان کہاں کھڑا ہے اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں، آپ کو سوری انٹرپٹ کروں، لیکن یہ جو اب ہماری عزت بن گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے اس میں ہماری پوزیشن زیادہ مشکل ہو گئی، اس کو قائم رکھنا، اس کو بڑھانا؟ نہیں، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ بہت اوور کانفیڈنس ہو جائیں اور چھوڑ دیں سے اپنی اکانومی کو چھوڑ دیں، کہیں جی بس ٹھیک ہے جی. نہیں، یہ کوئی غافل نہیں ہوا. آپ اب صاحب یہ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سر پھینک کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنا آج سے نہیں شروع کیا ہوا. یہ جب پکڑا تھا نا پاکستان کو تو یہ وینٹیلیٹر پہ تھا اور لوگ کہتے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا. آج وہ ڈیفالٹ نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ کوئی لوگ اس کے پیچھے تھے جنہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی. آج جو بات آپ کر رہے ہیں، جس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک رسپیکٹ دے دی، عزت دے دی، اور اللہ نے ایک مقام دے دیا پوری دنیا کے اندر، اس کے مقابلے میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے ایگریمنٹس دیکھیں نا. آج سعودیز کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج میرے لیے، آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ حرمین شریفین کی آج ہم الحمدللہ اللہ کے بعد حفاظت کا ذمہ داری ہمارے ذمہ آئی ہے. اور پہلے بھی تھی، پہلے بھی ہم جاتے تھے وہاں پہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی. پاکستانی فوج بھی گئی ہیں، ہم لوگ بھی گئے ہیں، سارے لوگ گئے ہیں. لیکن اس وقت تو باضابطہ طور پہ آپ کے اب الحمدللہ جو سعودی عرب کے پاس ہے ہمارا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ سعودی عرب. میں ایک آپ سے پازیٹیو پوائنٹ، ایک اس کی نیگیٹو سائڈ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پاکستان نے، ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، انڈیا نے کیا، پاکستان نے جواب دیا، افغانستان نے کیا، پاکستان نے جواب دیا. 3 ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا تھا، انہوں نے ہمیں، لیکن اور ہم نے رسپانس ان کو دیا. ایک یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کیا، اپنی سوورینٹی اسٹیبلش کی. لیکن دوسری طرف ایک ویو ہے جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ کی حکومت پہ، وہ کہتے ہیں جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں ریجن میں اب پیس کی طرف جانا چاہیے.
اس کے لیے کوئی کوشش؟ پیس ملتا کس کو ہے؟ جو طاقتور ہو، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، پیس اسی کو ملے گا نا. کمزور کو تو پیس نہیں ملتا. تو ہم تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. آپ دیکھ لیں کیا شام کو پیس ملا، لیبیا کو ملا، عراق کو ملا پیس؟ نہیں ملا نا. مائٹ از رائٹ. فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عراق کو، شام کو، لبنان کو. فرق یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ہمارے پاس صلاحیت تھی. ٹھیک. ہمارے پاس وہ فوج تھی جو دنیا مانتی ہے، ہمارے پاس وہ ایئر فورس تھی جسے دنیا نے اکنالج کیا ہے، اور ہمارے پاس وہ ویپنز تھے، وہ شاید دنیا کے بہت سارے ویپن سے لیٹسٹ نہ ہوں، برابر بھی نہ ہوں، لیکن اس کو استعمال کرنے والا جو تھا نا، وہ باصلاحیت تھا. ٹھیک ہے، صلاحیت تھی نا. میں جذبہ بھی تھا. میں آ رہا ہوں اسی طرف آپ ہی کے سوال کے جواب. دیکھیں آج ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے نا، وہی ایران جس نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس کا ہم نے جواب بھی دیا تھا. اور پھر وہی امریکہ، وہی یو ایس اے جو پاکستان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، آج میرا خیال ہے 57 مرتبہ اس کے پریزیڈنٹ نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے بارے میں کہا کہ 7 جہاز گرائے گئے ہیں. اور وہ بار بار پاکستان کی حوالہ دیتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کا، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا. ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے نا جی. لیکن پرائم منسٹر نے جس طرح وہ ان کی تعریف کی، اس پہ تنقید بھی ہوئی. میری بات سنیں خدا کے لیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہیں. جو عزت آپ کو ملی کہ آپ کے سامنے یورپینز کھڑے ہیں، مڈل ایسٹ کے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، اور اس میں یو ایس اے کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو مائک سیدھا کر کے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بات کریں، اور ایک شخص سے بات کروا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا. اور جس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی اس شخص نے کی ہے وہ تو قابل رشک ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. لیکن آج ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، آج ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے نا، اس کو پتہ چل گیا. دیکھیں ہوا کیا، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں. آج یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان نے پابندی لگائی، یہ افغانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لگا دی، لگ گئی، اب نہیں جا سکتا. آج کوئی رات کی صبح کی جو بھی خبر ہے، تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ ہمارے شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کریں، آپ پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کریں، آپ پاکستان کو اپنا دشمن تصور کریں. 8 دن ریڈ کارپٹ، وہ جو گڈ اور بیڈ طالبان والی بات، یہ تو مودی سرکار نے 100 دفعہ دہرائی کہ کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو اپنے پاس 8 دن اپنے پاس رکھ کے کیا کیا ہوگا؟ پیسے ہی دیے ہوں گے، 5 ایمبولینسز دی ہوں گی، مطلب کچھ کیش دے دیا ہوگا. افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی جو انڈیا کے دورے پہ تھے، آپ کہتے ہیں ان کو پیسے دیے ہوں گے؟ پیسے دیے ہیں، 5 ایمبولینسز دی ہیں. اچھا وہ سادے ہیں. اچھا پیسے کی آپ کو انفارمیشن ہے یا ویسے آپ 100% انفارمیشن ہے. 100% آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتا ہوں ہندوستان نے پیسے کیش بھر کے دیے اس فارن منسٹر کو. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 13 لوگ ایسے ہیں جو متواتر ہندوستان سے کیش وصول کر رہے ہیں راہ کے ذریعے. 13 لوگ، ان میں سے ان میں سے کوئی 22 لوگ ایک طرف ہیں، 13 لوگ 13 لوگوں کو باقاعدہ ہندوستان پیسے دیتا ہے، بھر کے دیتا ہے بریف کیس. باریوں کا انتظار ہوتا ہے. اچھا. کہ میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی. اور دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کب سے چل رہا ہے یہ پچھلے میرا خیال ہے کوئی 1 سال 1.5 سال سے چل رہا ہے. اچھا. جب سے یہ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب سے یہ TTP کو اندر ڈالتے ہیں KPK کے اندر. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. ایران اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہو گئے، ایران کو سمجھ آ گئی. وہاں کیا ہوا آپ کو پتا تھا؟ ایران اسرائیل وار کے دوران جو افغانی تھا، جو انڈین تھا، وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. یہ تو آپ کو بات پوری، یہ تو ایران مطلب کہ کیوں ایران بھی ان کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. اور انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان افغان ٹریڈ جو ہے وہ بند کرے گا تو ادھر سے ہم چاہ بہار سے آ جائیں گے. آج انہوں نے بھی پابندی لگا دی، انہوں نے بارڈر بند کر دی ہے. بھائی جان یہ آپ والی بات، یہ دنیا جنگوں سے نہیں گلو گلزار ہوگی. لیکن اس کے لیے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی افغانستان میں ٹریڈ بند کرنے سے، جو عام آدمی کے لیے مشکلات ہوں گی، اس کے لیے پاکستان کی گڈ ول. دیکھیں نا اس میں پاکستان کی گڈ ول تو عام آدمی کے لیے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں وہ اخوانی جو پاکستانی پرچم کو روندے نا، وہ اخوانی جو دہشت گردی کے لیے تیار نہ ہو جائے، وہ اخوانی جو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا نہ کرے، ہمارے لیے قابل احترام ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن جو اخوانی میرے پرچم کو روندے،
جو یہاں تیسری نسل پیدا ہو وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ لگائے تو میں کیسے مان جاؤں؟ اور یہ حکومت کا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، حکومت اور فوج، میں کلیئر کہہ رہا ہوں، ہم ایک پیج پہ اس طرح ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ اندر سے فیسیلیٹیٹر ہوں یا باہر سے فیسیلیٹیٹر ہوں، ان کو انجام تک پہنچنا ہوگا۔ تو آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا بار بار کہ میں نے 7ویں جنگ رکوائی، تو بھائی جان بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ سے کہ مخاطب ہوں کہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو کیا آپ کی سالمیت پہ حملہ ہو جائے تو آپ اس وقت بھی پیس کی بات کریں گے؟ وہ تو ممکن نہیں ہے نا، پیس آئے گئی اس کے بعد، جب آپ ایک دشمن کو کرارا جواب دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ پہ ٹیبل پہ آئے گا، اور ٹیبل پہ جب آئے گا دوحہ میں تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے بھائی جان جتنے کیمپس ہیں اس کو بند کریں، یہ ایکسپورٹ دہشت گردوں کی بند کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی یہ برادر برودر یہ کہانی ختم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ آج حکومت کو عقل آ گئی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے، اگر انہوں نے آپ کا یہ مطالبہ نہ مانا دہشت گردوں کو بند کرنے کا تو وہ ٹریڈ بھی بند رہے گی؟ تب سر جی بند کیوں نہیں رہے گی؟ دیکھیں نا، اپنی اوقات کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے، میں 5 فٹ 8 انچ کا ہوں، مجھے اس کے مطابق ہی بیہیو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اس کو نہیں پتا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو حال ہی میں ہم نے شکست دی ہے، اور آپ کبھی نیٹو کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ رشیا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ انگریزوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے بتائیں پہلی تو چلیں انگریزوں کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے جی برٹش راج کو شکست دی، اور بھائی جان اس میں ایک بندوق ہوا تھا، اس کے مقابلے میں دوسری بندوق ہوتی تھی، پہلی بات یہ، رشیا سے تو آپ بھاگ کے آ گئے، 60 لاکھ لوگ آپ بھاگ کے آئے، ہم نے گلے سے لگا لیا، 60 لاکھ لوگ بھاگ کر ادھر سے پاکستان آئے، پاکستان نے پناہ دی، ہم نے آپ کو پناہ دی، بھائی سمجھ کے پناہ دی نا، پھر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ بھائی سمجھ کے پناہ دی، آپ نے اس کا نتیجہ کیا دیا کہ آپ نے ہمیشہ 1947 میں پاکستان کو نہیں مانا، ہاں لیکن یہ آپ نے نہیں مانا، 1960 میں آپ کو مار پڑی، کٹ پڑی، اس کے بعد اب آپ نے پھر ایک پنگا لیا، کیوں لیا؟ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیٹو، رشیا کے خلاف لڑائی پاکستان نے لڑی، آج بھی کسی گورے سے پوچھیں، کسی چٹے سے پوچھیں، کسی کالے سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا کہ پاکستان کی بنیاد پہ لڑائی لڑی گئی۔ ایک میری آبزرویشن ہے کہ اگر ہم نے ہمارے پاس افغانستان کے مقابلے میں طاقت ہے، انڈیا کو ہم نے شکست دی، ہمیں تھوڑا سی عاجزی بھی رکھنی چاہیے، ہم رہنا چاہیے، لیکن تھوڑی عاجزی ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ آج 23 جنازے میں نے اٹھائے ہیں اپنے شہداء کے، 23 جنازے میں نے اٹھائے ہیں، یہ اس کے بعد بھی میں عاجزی کروں، اس کے بعد بھی میں بانی پی ٹی آئی والی بات کروں کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، افغان، نہیں سن، آپ نہیں کہہ رہے، میں جو کہہ رہے ہیں ان کو کوٹ کر رہا ہوں نا، میں ان پہ آپ سے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، سنیں نا، اب میں اگر ایسی بات کروں گا تو میں تو اپنے شہداء سے غداری کروں گا، میں تو نہیں کمپرومائز کر سکتا، میں کبھی ایک، جیسے فیلڈ مارشل نے بھی کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور فیلڈ مارشل نے بار بار کہا کہ میرا ایک شہید جو ہے نا 1000 افغانیوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے، بدلہ 1000 ہے۔ میں سمجھ، یہ بتائیے گا کہ اگر قطر میں مذاکرات میں اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اس پہ یقین کون کرے گا؟ ان کی گارنٹی کون دے گا؟ ان کی گارنٹی، میں دیکھیں میری بات سنیں، میں تو اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کروں گا نا، مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں کیبنٹ کا ممبر بھی ہوں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا، معاہدہ کر بھی لیں، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ 800 کے قریب پروٹیسٹ کیے گئے ہیں فارن آفس میں بلا کے، 800 میرے پاس ریکارڈ ہے، 40 سے زائد ڈیلیگیشن اس 1 سال کے اندر گئے ہیں، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی جان بات سنیں، یہ آپ کی فیور میں نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ دیکھیں نا، میں خود گیا وہاں ازبک، افغان اور پاکستان ٹرین کے لیے کہ وہاں سے روٹ ہم مزار شریف کے ذریعے جائیں گے ازبکستان کے اندر، اور وہاں پہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا اور آپ کا ساتھ اس لیے ان لوگوں کے لیے جن کی بات آپ کریں کہ عام لوگوں کے لیے ہمارا اور آپ کا پیسفل ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہم دہشت گردی کے خاتمے تک پیسفل نہیں ہو سکتے، اور اس ایکسپورٹ کو آپ بند کریں، یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں۔ اس کے پرائم منسٹر نے بھی اسی طرح بیہیو کیا، اس کے یہ جو متقی صاحب ہیں یہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، جو انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، ان کا بھائی، اور یہ ان کا اپنے پراپرٹیز ہیں، یہاں پہ ان کا ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، تو آپ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں کارروائی ہوگی ہے، دیکھیں ساری سر
کوئی آپ کہہ رہے ہیں متقی کے کاروبار اور پراپرٹی جو پاکستان میں ہے اس پہ خلاف پاکستان کاروائی کرنے میں کہتا ہوں کوئی بھی اخوانی ہوگا متقی سمیت جو پاورفل دوسرے جتنے لوگ سر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ خبر جو آپ نے اچھا پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. کتنی پراپرٹیز ہیں ان کی یہاں پہ؟ اربوں روپے کی سر, اربوں روپے. ہمیں تو یار یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اب صاحب ہم پاکستانی بہت ہی سادے اور لونگ ہے خدا کی قسم. ہمیں اس راولپنڈی میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اخوانی ہے کہ نہیں. ہاں صحیح بات, یہ بات صحیح ہے. ہم نے اتنا فراق دلی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے ہمارے بچوں پہ شب خون مارے, رات کی تاریکی میں مارے, دھوکہ دیا, فراڈ کیا, اس کے نتیجے میں ٹھیک ٹھکائی ہم نے آپ کی کی. پھر ان کی پراپرٹیز پہ بھی سب ایک کو میں تو بڑا کلیئر ہوں یار. اب صاحب میں تو اس پاکستان کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں, اس پاکستان کی خاطر جو جانے دے رہے ہیں نا, ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. وہ اس وقت آپ دیکھیں اس فوج کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جذبہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ثابت کر دیا ہے. اس میں آپ دیکھیں پختون بھی ہے, فرنٹ پہ ہے, بلوچ بھی ہے, میجر کاکڑ آپ کے سامنے ہے شہید, ٹھیک ہے, اس کے اندر سندھی بھی ہے, اس کے اندر پنجابی بھی ہے, اس کے اندر کشمیری بھی ہے. اب دیکھیں نا اردو سپیکنگ آپ دیکھیں غلطی بھی ہیں جی بی کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر میں نعرہ لگ رہا ہے مقبوضہ میں پاکستان زندہ باد, فوج پاکستان زندہ باد. فلسطین میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, انڈیا میں جو مسلمان بیٹھا ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا, ایران میں آذربائیجان میں, ترکیے میں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا, دو سوال آپ سے ضروری پوچھنے. ایک تو یہ کہ اندرونی جو آپ نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وہ اور اگر ان کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو جانے والی گورنمنٹ تھی وہ بھی اور موجودہ بھی یہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں اب صاحب ان کو یہ بتایا گیا لوکلز کو کہ آپ نے ان خارجیوں کو کچھ نہیں کہنا, خارجی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ فوج پہ حملہ کریں گے, پولیس پہ حملہ کریں گے, اور تیسرا وہ ایف سی پہ حملہ کریں گے. جس نے بھی یہ فیصلہ کیا اور اس کا عملی جو ہوا ہے, جی عملی تصویر آپ کے سامنے ہے نا. آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ حملے ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی جنازے اٹھائیں, لیکن کسی ایک شہید کے جنازے میں دیکھا کسی سی ایم کو, کسی ایم این اے, بہت بڑا الزام لگایا کسی ایم پی اے کو نہیں. میں تو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا. کبھی دیکھا کہ ان کے اوپر ان کی علاوہ ان کے جو سول انسٹالیشن ہیں اس کے اوپر حملہ ہوا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ باور کروا رہی ہیں اور یہ میسج دیا جا رہا ہے. اور میرے پاس اب میں اس پہ لے کے آیا تھا کہ جس کے اندر خود بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہا ہے اور اس کا دوست مودی بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی گڈ بیڈ طالبان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے سنا ہوگا, اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا. چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا, گورے نے انٹرویو لیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا, کہ طالبان, اس نے کہا جی بالکل دہشت گرد ہیں, جو کسی کا قتل کریں, دہشت گردی کریں, وہ کسی طور کے اوپر جو ہے اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. تو آج کیا ہوا, آپ 3 موقع کے اوپر آپ نے کیا فیصلے دیے ذرا سنیے گا. پہلے آپ نے کہا فلاں ملک کا صدر بنے گا تو میں باہر آ جاؤں گا. اللہ سے امید چھوڑ کے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اور امید لگا لی, ٹھیک ہے, آپ نہیں آئے. پھر ہندوستان نے حملہ کیا تو آپ نے سمجھا خدا نہ خواستہ پاکستان کو شکست ہوگی تو میں باہر آ جاؤں گا. پاکستان کی مطلب کہ سالمیت کے اوپر سودا کر کے میں باہر آ جاؤں گا. تیسرا اب یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہوگا یا پاکستان پہ حملہ ہوگا یا مجھے بیچ میں ڈالا جائے گا, تو بیچ میں ڈال کے بھی 40,000 بیچ میں ڈال کے پہلے آپ نے لا کے بسائے یہاں پہ. وہ کس نے بسائے؟ میں نے تو نہیں بسائے, وہ تو آپ نے 40,000 لاکھ اس پاکستان میں بسائے جو آج پاکستان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ کشمکش چلے گی. بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کا. وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو, دہشت گردی کا خاتمہ, جنگ کے سوا کوئی آپشن ہے, اس پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلمان صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار. پوچھیں گے کہ جو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں افغانستان کے اندر, اس سے کیا افغان کچھ لیسن لرن کریں گے یا نہیں کریں گے, اور یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور کیا کرنا چاہیے کہ ہماری اس دہشت گردی سے جان چھوٹے اور پاکستان ایک پرامن ملک بن سکے. ایئر مارشل عاصم سلمان صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी and thank you very much for having me on your program. हमें मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं, कंफर्म नंबर नहीं है, कोई 60 कह रहे हैं, कोई 70 कह रहे हैं हाफिज़ गुल बहादुर के साथ एसोसिएटेड दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये बताइए कितने दहशतगर्दों को हम इस तरह मार सकते हैं, कब तक ये चलेगा, इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए इक़दाम जिससे अफ़गानिस्तान को महसूस हो कि उसे खुद इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है? जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये जो कुछ हो रहा है आजकल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। ये पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान एयर फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है अंडर द एबल लीडरशिप एंड कमांड ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और ही इज़ डिटर्मिन्ड टू एरेडिकेट ये जो टेररिज्म है, और इसको एरेडिकेट करने के लिए हमारे पास मीन्स भी हैं और हमारे पास वो विल भी है। एक चीज़ याद रखें कि ये जो आजकल जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये चूँकि उनके पास एक रेगुलर आर्मी नहीं है, ये एक रैग टैग आर्मी है, और ये इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बॉर्डर स्क्रिमिशेस से आगे कुछ कर सकें और या फिर वो दहशतगर्दी फैला सकें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इरेगुलर वॉरफेयर कम्स इनटू प्ले, और इरेगुलर वॉरफेयर के अंदर जो है वो आपकी एयर फोर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, और उसकी सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर आर्मी को देनी होती है। तो उसको अगर आप मद्देनज़र रख के देखें तो ये दो किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन जो होता है वो शैलो ऑपरेशंस होता है बॉर्डर के इलाके के अंदर, और उसके अंदर भी चूँकि ये एक बड़ी अनडिलेटिंग टेरेन है, एक मुश्किल टेरेन है, तो उसके अंदर ये हो रहा है कि जिस वक्त ये टेरेन के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी ने जो है वॉरफेयर काफ़ी बदल दी है, और ये जो बदली है वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ने, उसके अंदर ये है कि सर्वेलेंस के इतने एडवांस मीन्स आ गए हैं। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप फिर पकड़े जाते हैं, अगर आप छुपने की कोशिश करते हैं रात के वक्त तो आप इंफ्रारेड से पकड़े जाते हैं, और अगर आपको 100% वहाँ पे सर्वेलेंस चाहिए तो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता है। ड्रोन्स आ जाते हैं, ड्रोन्स आपके ऊपर सर्वेलेंस भी करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी रखते हैं, और फिर आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजिकल गेन है जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर आ गई है, और पाकिस्तान के ऊपर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। जी ठीक है, मैं यहीं से बात आगे ले जाना चाह रहा हूँ। आपने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, और ये दो बातें इससे जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अमेरिका तो इनको नहीं शिकस्त दे सका। पाकिस्तान और अमेरिका में फ़र्क क्या है, एक तो ये समझाएं हमें, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ये तालिबान जो हैं और इनके जो साथी हैं ये बड़े एक्सपर्ट हैं और ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ को सामने रख के आप क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं, और क्या इस पे आपका तबसरा क्या होगा कि अमेरिका जहाँ कामयाब नहीं हो सका, हम कैसे होंगे इस गुरिल्ला वॉरफेयर में? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि हम अपनी सालमियत की जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका अपनी सालमियत की जंग नहीं लड़ रहा था, और इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है वो हमारी आवाम का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अंदर वो वाली चीज़ नहीं थी, और जब आप अपने मुल्क को और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी, आपकी एक लाए अमल जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो हमारा तो ये किस्म का सर्वाइवल है, और हमारे सर्वाइवल के लिए वी विल गो ऑल आउट एंड विद ऑल द मीन्स अवेलेबल टू अस। तो इसके अंदर तो कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और ये आपकी अपनी सालमियत की जंग है, जो सालमियत की जंग होती है वो पैशन जो है हमारे मुख्तलिफ है, बिल्कुल आपको जीतनी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हमारा जो है आप देखें यही हमारी मिलिट्री लीडरशिप की यही तो कमिटमेंट है कि इस दफ़ा एक डिसीजन लिया गया है कि अब जो है वो अटल फैसला होगा, एंड अब ये नहीं होगा कि जी हम आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अभी आपको बात या तो हमारी सुननी होगी या फिर आपको रीज़नेबल बात करनी होगी जिसके ऊपर जो है एक इलाके के अंदर अमन आ सके, और यह आपका ये जो रोज़ाना के टेररिज्म का मजाक है ये ख़त्म किया जाए। दूसरी आपने बात की गुरिल्ला वॉरफेयर की। देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर हम ओवर एस्टिमेट करते हैं अफ़गानी कैपेबिलिटी को। अफ़गानी कैपेबिलिटी ये है जी कि पुराने दिनों में वो जो जंग लड़ते थे ना, वो लड़ते थे चट्टानों के पीछे छुप छुप के।
اور وہاں سے گولی چلائی، ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے. ابھی بھاگنے شاگنے کا وقت نہیں ہے. ابھی ڈرون آپ کو دیکھتا ہے، آپ کہاں پہ چھپیں گے، کس چٹان کے پیچھے چھپیں گے. پھر آپ کے پاس کون سی ایسی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ایک دنیا کی مایا ناز قسم کی آرمی اور ایئر فورس کو ہرا سکتے ہیں. وہ اتنا بڑا بھارت تھا جی، اس کا چپیڑے مار مار کے ہم نے منہ لال کر دیا 6 اور 7 کو اور پھر 10 تاریخ کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے جو ان کے پاس تھی؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوریلا وارفیئر بھی جو انہوں نے لڑی وہ ہمارے سر پہ ہمارے کندھے پہ بیٹھ کے لڑی ہے سوویٹس کے ساتھ، اور جو یہ بعد میں بھی کرتے رہے وہ آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے. اور دے ور ڈکلیئرڈ، جو امریکنز جو تھے جنہوں نے ان کی ایک آرمی کھڑی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو ریگ ٹیگ آرمی کہا تھا. ریگ ٹیگ آرمی کے ناٹ فائٹ وارس. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایک ریز کیا کہ گوریلا وارفیئر کے لیے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہونی چاہیے، اور پاکستان ان کی سپورٹ تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا تو کون سا ہمسایہ ملک سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو، خاص طور پہ بارڈر کے ذریعے اسلحہ اور دوسری چیزیں جاتی ہیں، تو وہ کیا خطرات ہے؟ اور اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے اور انڈیا کے 3 ایئرپورٹس پہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم 2 میں ایکٹیویٹ کر رہا ہے، 1 پہ انسٹال کر رہا ہے انڈیا، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیا امرتسر کابل فلائٹ کا جو پلان ہے وہ پاکستان کے اوپر سے فیزیبل ہے یا پاکستان کے اوائڈ کر کے کہیں اور سے جائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ دی انڈینز کی ناٹ یوز آر ایئر اسپیس ٹو سپورٹ افغانس، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہماری جو ابھی انوالومنٹ آف دی ایئر فورس ہے اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ اچیو کیا ہے افغانستان کے اندر، بارڈر ایریاز کے اندر بھی، اپنے ڈرونز کے تھرو بھی، ہم نے اپنے مینڈ ایئر کرافٹ کے تھرو، اور ہم نے یہ بھی ویل اور جو ہے نا اسٹرانگ قسم کی ایک میسیج دیا ہے افغانیوں کو کہ ہم اگر قندھار آ سکتے ہیں، کابل آ سکتے ہیں، تو ہم کہیں پہ بھی افغانستان میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل کلیئر کٹ میسیج ہے. اور اگر گراؤنڈ ڈیفنسز کی آپ بات کریں تو اس وقت جو خطے کا سب سے جو ہے کمپلیکیٹڈ سسٹم وہ تو S-400 تھا. ہم نے 2 S-400 کی بیٹریاں اڑا کے وہ مار دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی S-400 کے لیول کی کوئی چیز دے گا، یا افغانیوں میں اتنا دم خم ہے کہ اس طرح کی چیز کوئی آپریٹ کر سکیں گے؟ تو یہ جس قسم کی بھی چیز آئے گی وہ اس کو تو نشانہ بنایا جائے گا اور بڑے آرام سے بنایا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ان کو کوئی فیسلٹی بھی اگر ملے تو یہ کسی لیول پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا، امرتسر کابل فلائٹ برج، ہوائی برج یہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایئر برج، یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی تو اوور فلائٹ کے رائٹس نہیں ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان نے پابندی لگائی ہے. افغانستان کے اوپر تو ہم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. تو اگر افغانستان کی کوئی فضائی کمپنی اپنی فلائٹس چلاتی ہے امرتسر کے لیے تو پاکستان اس کو اجازت دے گا اوپر سے گزرنے کے لیے اس وقت جب جنگی حالت ہے دونوں ممالک کے میں؟ جی دیکھیں، یہ ایک نیشنل ڈیسیجن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم ڈیسیجن لیں گے کہ ان کو اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے، یہ نہیں دی جا سکتی، یا کس قسم کا یہ ایئر برج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایئر برج بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت سارے جہاز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری موومنٹ کے لیے ایئر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ نو فلائی زون ہم کیوں نہ ڈکلیئر کر دیں اگر وہ اس سے ہمیں خطرہ ہے. وی کین آلویز ڈکلیئر اے نو فلائی زون ان اے سرٹن ایریا جہاں پہ وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو اور بہت سے حل ہیں ہمارے پاس جو کہ لیے جا سکتے ہیں. لیکن جی اوور آل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی وار ہے اس وقت جو لڑی جا رہی ہے، اس کے اندر آرمی کے رول کے علاوہ ایئر فورس کا ایک بہت اہم کردار ہے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ایئر برج کے لیے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہماری ایئر فورس تیار ہے اور مضبوط ہے. اور جو ہم نے ان کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر جو سکسیسز اچیو کی ہیں اس کے لیے بھی ایئر فورس نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے، اور اپنی آرمی کی سپورٹ کے لیے وہ پوری طرح تیار ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بہت شکریہ ریٹائرڈ عاصم سلمان صاحب ہم سے بات کرنے کا. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل گڈ اور بیڈ دہشت گردوں کا فرق ختم. وفاقی کابینہ کے رکن رانا ثناءاللہ صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، بات کی انہوں نے، بہت اہم بات ہے، ہم نے سوچا آج کا ایڈیٹوریل اسی پہ رکھیں. انہوں نے فرمایا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا فرق ختم کر دیا گیا ہے،
اور یہ میں نے شاید پہلی دفعہ سنی ہے کسی حکومت کے وزیر سے اتنے واضح الفاظ میں یہ بات، کیونکہ ماضی میں ہم حکومت کے علاوہ تو ہر جگہ سے سنتے رہتے تھے لیکن حکومت سے کوئی یہ بات نہیں کہتا تھا. اب یہ حکومت نے بات کہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول اور ملٹری قیادت دونوں کی طرف سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے. اس لیے امید یہ پیدا ہوئی ہے کہ شاید یہ پالیسی اسٹیٹ کی اب مستقل ہو. شکوک اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کبھی بات چیت ہوتی تھی، کبھی لڑائی ہوتی تھی، کبھی بات چیت ہوتی تھی، کبھی لڑائی ہوتی تھی، اور یہ مسلسل 40-45 سال کا یہ دائرے کا سفر ہے جو ہم چلتے رہے اور نقصان اٹھاتے رہے، اپنے بچوں کی لاشیں بھی اٹھاتے رہے. بہت نقصان پاکستان نے اس میں اٹھایا ہے. لیکن اگر اب یہ ہمیں عقل آ گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن صرف کیا یہ ممکن بھی ہوگا؟ اور جو بعض اوقات کسی حکومت کے بدلنے سے پالیسی بدل جاتی ہے، پھر ہمارے لیے گڈ طالبان کچھ ہو جائیں، کچھ بیڈ ہو جائیں. تو میرا خیال ہے انتہا پسندی جو ہے اس کی روٹ کازز پہ جانا چاہیے. انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہیے، اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے جو یہ بیڈ طالبان بناتی ہے، یہ گڈ طالبان بناتی ہے. اور ہمارا سلیبس اور ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، پولیس کا، اور ہماری گورننس، اس کو بہتر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس منزل کو پہنچ ہی جائیں گے. آج کے لیے اتنے. گڈ نائٹ اینڈ خدا حافظ.